अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। पिशावर से दुबई जाने वाली PIA की परवाज PK 283 मुर्साना तौर पर बड़े हादसे से बच गई। तफसीलात जानते हैं अजहर कासमी की इस रिपोर्ट में। पिशावर से दुबई जाने वाले PIA की परवाज PK 283 मुर्साना तौर पर बड़े हादसा से बच गई। तफसीलात के मुताबिक तैयारा में मौजूद एक मुसाफिर ने दौरान फ्लाइट अपनी सीट से उठकर शोर गुल करना शुरू कर दिया और मुसाफिर उसामा अब्दुल्ला ने अपनी हरकतों से PIA के फ़ज़ाई मेज़बानों समेत मुसाफिरों को भी शोर शराबे से परेशान करता रहा, जिस पर जहाज़ का केबिन क्रू हंगामी बुनियादों पर इस मुसाफिर के पास पहुंचा और इसको रोकने की भरपूर कोशिश की, लेकिन मुसाफिर ने इमरान जावेद नामी केबिन क्रू पर अटैक करने की कोशिश की, लेकिन वो बाल बाल बच गया। इस दौरान मुसाफिर उसामा अब्दुल्ला ने अचानक जहाज़ की खिड़की के शीशे पर लात दे मारी, जिससे जहाज़ की खिड़की के शीशे को नुकसान पहुंचा। जहाज़ के सीनियर पर्सन ने पेश आने वाले वाक़े की तमाम तफसीलात से पायलट इन कमांड को आगाह किया, जिस पर जहाज़ के कप्तान ने फौरी तौर पर वायलेंट मैनेजर को काबू करने की हदायत जारी करते हुए कहा कि मुसाफिर को फौरी तौर पर काबू किया जाए। तमाम तर कोशिशों के बावजूद आखिरकार एविएशन के वाज़ा करदा तरीका कार के मुताबिक इस मुसाफिर के हाथ और पैर बांधे गए, जिसके बाद मुसाफिर को काबू में रखा गया। दुबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग से पहले कप्तान ने दुबई एयरपोर्ट पर मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ को वाक़े से मुताल्लिक आगाही दी। दुबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट पर मौजूद सिक्योरिटी स्टाफ ने मुतल्लिका मुसाफिर को गिरफ्तार कर लिया। तमाम जांच पड़ताल के बाद अगले दिन इस मुसाफिर को दुबई से पेशावर की फ़्लाइट पर वापस रिपोर्ट कर दिया गया। कैमरामैन मोहम्मद नज़ीर के साथ अजहर काज़मी ऑन न्यूज़ TV लंदन। खबर शामिल करते हैं पसरूर से। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद उस्मान सुलहरी की रिपोर्ट के मुताबिक अरबैन हुसैनी पाकिस्तान भर की तरह पसरूर से भी अरबैन वॉक मशी की गई, जो कि खानपुर सैदान से शुरू हुई। कंगरा सब्ज़ पीर मोड़, मराज के सलान के गंगाल हरपुल, बाजरा गढ़ी माहल, इमरान वली सैदा वाली से होकर इमाम बारगाह अड्डा पसरूरियाँ सियालकोट पर इख्तिताम पजीर हुई। 45 किलोमीटर से ज़ायद का फासला आशिकाने मज़लूम करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पैदल चलकर पूरा किया। अरबैन हुसैनी पर पाकिस्तान भर के मोमिनीन की तरह पसरूर से भी अरबैन वॉक की गई। कानपुर सैदा से शुरू होने वाली अरबैन वॉक मशी मराज के सलान के गंगाल हरपाल, बाजरा गढ़ी माहल, इमरान वली सैदा वाली से गुजरती हुई इमाम बारगाह अड्डा पसरूरिया में इख्तिताम पजीर हुई। 45 किलोमीटर से ज़ायद का सफ़र हज़ारों असदारान मज़लूम करबला ने पैदल चलते हुए तय किया, तो फिजा में हर तरफ लब्बैक या हुसैन की सदाएं बुलंद हुईं। इस वॉक में बच्चे, बूढ़े, जवान, मर्द, ख़वातीन शामिल थे। असदारों के लिए जगह जगह पर दूध, पानी और चाय की सबीलों के साथ लंगर का भी एहतमाम किया गया। फ्री मेडिकल कैंप भी लगाए गए। इंतजामिया की तरफ से सिक्योरिटी भी की गई और ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स पर ट्रैफिक एहलकार खसूसी तौर पर तैनात किए गए। दिन भर काफिले सियालकोट, इमाम बारगाह, अड्डा पसरूरियाँ पहुँचते रहे और मातम व मुजालिस का सिलसिला जारी रहा। नवाब शाह से सैयद ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट के मुताबिक गरीबों और यतीमों की ज़मीनें हड़प करने वाला गिरोह के सरगना लाल बख्श डहरी और बेटे अब्दुल कादिर डहरी और कज़न भाई मोहम्मद डहरी ने नवाब शाह में रिहाइश पजीर डहरी बरादरी के मुअज़्ज़िज़ शख्सियत इंजीनियर गुलाम मुस्तफ़ा डहरी की औताक के प्लाट पर असले के जोर पर ट्रैक्टर चलाकर मिट्टी खोदकर पानी की लाइनें तोड़ दी। असले के जोर पर कब्जा कर लिया। इत्तला मिलने पर गुलाम सरवर डहरी और अपने भाई वालिद के साथ जाए वक़्वा पर पहुंच गए। मज़कूरा मुल्ज़िमान से उसे जान से मारने की धमकियां दी, जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी तो पुलिस ने पहुंचकर काबिज फरीक को प्लाट खाली करने और ट्रैक्टर निकालने का हुक्म दिया। ट्रैक्टर जमीनों में चलाकर पाइपलाइनों को तोड़ दिया गया। मुल्ज़िम पार्टी के लोगों ने उन्हें मारने की धमकी दी। इसी दौरान पुलिस को इत्तला मिली कि मुल्ज़िमान पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो गए। काबिज पार्टी के खिलाफ मदई को थाने पर बुलाया और मुल्ज़िमान अब्दुल कादिर डहरी वल्द लाल बख्श डहरी, खान मोहम्मद वल्द पीर डनो डहरी और 3 नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने खुफिया इत्तला पर मरकज़ मुल्ज़िम खान मोहम्मद डहरी को गिरफ्तार किया, जबकि मुतासरीन ने आला हुकाम से अपील की है कि मुल्ज़िमान को फिलफौर गिरफ्तार किया जाए और मुझ समेत मेरे अहले इलाके और अहले खाने को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही के पॉलिटिकल असिस्टेंट चौधरी खालिद महमूद चीमा ने कहा कि पंजाब हुकूमत सूबे भर की तरक्की के लिए मैदान अमल में है। इम्पोर्टेड हुक्मरानों ने मुल्क में जो तबाही बर्बादी मचाई,
قوم انہیں معاف نہیں کرے گی۔ وہ وزیر آباد میں صحافیوں سے خطاب کر رہے تھے۔ مزید احوال جانتے ہیں وزیر آباد سے ہمارے نمائندے جمشید شہزاد سے۔ وزیر آباد پریس کلب کے دورہ کے موقع پر پولیٹیکل اسسٹنٹ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری خالد محمود چیمہ کا کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما چودھری مونس الہی وزیر آباد کو اپنا گھر سمجھتے ہیں۔ صوبہ بھر میں ترقی و خوشحالی کے لیے بہت سے منصوبوں پر کام شروع کیا گیا ہے۔ محکمہ صحت، محکمہ تعلیم سمیت دیگر شعبہ جات کی بہتری کے لیے بھی کام ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چودھری برادران نے ان پر جو اعتماد کیا ہے انشاءاللہ وہ اس اعتماد پر پورا اتریں گے اور اپنے علاقے کی تعمیر و ترقی اور علاقے کے عوام کے مسائل کے حل کے لیے نیک نیتی سے خدمات سر انجام دیں گے۔ خالد محمود چیمہ نے بتایا کہ وزیر آباد کو ضلع بنانے کے لیے بھی کام جاری ہے۔ بہت جلد علاقے کے عوام کو یہ خوشخبری ملے گی۔ پریس کلب وزیر آباد پہنچنے پر صدر پریس کلب افتخار احمد بٹ، چیئرمین الیکٹرانک میڈیا کلب عقیل احمد خان لودھی، سرپرست اعلیٰ صابر حسین بٹ، محمود احمد خان لودھی اور ساتھیوں نے ان کا شاندار استقبال کیا۔ اس موقع پر ضلعی نائب صدر پاکستان مسلم لیگ کاف میاں احمد رضا، سٹی صدر ایاز محمود چاند، جنرل سیکرٹری پریس کلب مہر فیاض فیضی، جنرل سیکرٹری الیکٹرانک میڈیا مہر مشتاق ندیم، سید شہباز بخاری، کاشف محمود خان، نثار احمد، صوفی اشرف نثار اور دیگر بھی موجود تھے۔ رخ کرتے ہیں کمبر شہداد کوٹ کا۔ بیورو چیف منصور ویگن کی رپورٹ کے مطابق نوڈیرو سٹی تپیدار کاشف علی کھوکھر کے خلاف ہلار علی مگریو احتجاج کرتے ہوئے میڈیا کو بتایا کہ مجھ سے سٹی تپیدار کاشف علی کھوکھر نے 2 ٹن کے 20,000 لے رہا ہے، ایک ٹن کے 10,000 روپے لیے اور دوسرے ٹن کے پیسے مانگ رہا ہے۔ راشن بھی دکانیں پہ فروخت کر رہے ہیں۔ برسات میں میرا مکان ختم ہو چکا ہے۔ سٹی تپیدار کاشف علی کھوکھر مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے، 10,000 میں عرض کرتا ہے اور کمشنر لاڑکانہ کو، ڈی سی لاڑکانہ کو اور وزیر اعلیٰ سندھ کو بلاول بھٹو زرداری کو اور عادی فریال تالپور کو سٹی تپیدار کاشف علی کھوکھر کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور سٹی نوڈیرو سے ہٹایا جائے۔ چنیور سے سید مظاہر عباس شاہ کی رپورٹ کے مطابق ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عمران احمد ملک کا نئی زیر تعمیر پولیس لائن کا وزٹ۔ ڈی پی او نے نئی پولیس لائن چنیور کے سائٹ عمارت کے نقشے کا جائزہ لیا۔ متعلقہ افسران کو نقشے کے مطابق تعمیراتی کام کروانے کی ہدایت کی۔ ڈی پی او نے زیر تعمیر عمارت کا معائنہ کیا اور تعمیراتی مٹیریل کا جائزہ لیا۔ تعمیراتی کام کی نگرانی یقینی بنائی جائے، کسی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی، تعمیراتی کام مقررہ وقت میں مکمل کیا جائے۔ ٹھٹھہ سے بیورو چیف نذیر احمد قریشی کی رپورٹ کے مطابق سیلاب متاثرین کا ضلع انتظامیہ کے خلاف مین نیشنل ہائی وے پر احتجاجی مظاہرہ، دھرنا مسلسل نظر انداز کرنے اور راشن سمیت دیگر سہولیات نہ ملنے پر سیلاب متاثرین کی شدید نعرے بازی۔ مکلی بائی پاس کے مین چوراہے کو بلاک کر کے بعد میں ٹھٹھہ کراچی روڈ مکمل طور پر بند، مسافر پریشان، احتجاج کرنے والے متاثرین سے مذاکرات کے لیے کوئی نہیں پہنچا، شدید احتجاج جاری۔ رخ کرتے ہیں تحصیل کوٹ چٹا کا۔ غلام شبیر لاشوری کی رپورٹ کے مطابق چوٹی زری میں سابق وفاقی وزیر اور سابق زیر ناظم سردار مقصود احمد خان لغاری کچھ دن پہلے وفات پا چکے تھے، جس کی رسم کل خوانی چوٹی زری میں ادا کی گئی، جس میں ہزاروں کی تعداد میں اہم شخصیات کے ساتھ ساتھ علاقے بھر کے تمام افراد نے شرکت کی۔ چیف محمد جمال لغاری نے سردار حسین خان لغاری کی دستار بندی کی۔ اہم شخصیات میں سے سردار میر مرزا خان تالپور، حافظ ریاض احمد چنگانی، ماسٹر خادم حسین جوگیانی، سردار اللہ بخش خان لاشوری، رب نواز خان لاشوری، عبدالحمید خان لاشوری، ممتاز خان کاملیانی، اشرف خان کاملیانی، سردار نور محمد خان، فاروق خان مسوانی، رمضان خان مسوانی، فیض رسول خان مسوانی اور دیگر شامل تھے اور سب نے مل کر مرحوم سردار مقصود احمد خان کے حق میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ سردار مقصود کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ نارووال سے خبر شامل کرتے ہیں۔ زمین کے تنازع پر 2 گروپوں میں فائرنگ سے باپ بیٹا جاں بحق، 3 شدید زخمی۔ جاں بحق کی شناخت شبیر احمد اور بشیر کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو نے زخمی ادریس مبین اور 11 سالہ عمر کو ہسپتال منتقل کر دیا۔ فائرنگ کے بعد پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر گوشرا یاسر رضوان کے حکم پر گوشرا میں عرصہ دراز سے بننے والی غیر قانونی بلا نقشہ کمرشل بلڈنگ اور غیر قانونی دکانات رہائشی بلڈنگ کے خلاف مقامی انتظامیہ کا گرینڈ آپریشن، متعدد غیر قانونی بلڈنگز کو سیل کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر یاسر رضوان کے حکم پر بلڈنگ انسپیکٹر سب انجینئر عبدالباسط اور بلڈنگ کلرک سلیمان خان کی اپنی ٹیم کے ہمراہ بلا نقشہ غیر قانونی بلڈنگ، کمرشل دکانات، رہائشی بلڈنگوں کے خلاف گرینڈ آپریشن، عرصے سے بننے والی غیر قانونی بلڈنگ اور دکانات کو سیل کر دیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر گوشرا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ گوشرا میں بلا امتیاز غیر قانونی بلڈنگ کے خلاف کارروائیاں کی گئی، ان میں سے کچھ مالکان نے ہمارے سیل کرنے کے باوجود خلاف ورزی کی ہے، ان کے خلاف مقدمہ درج کر کے سختی سے نپٹا جائے۔ شہر بھر میں بغیر نقشہ بلا منظوری سے بننے والی غیر قانونی بلڈنگوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھی جائیں تاکہ شہر بھر میں بننے والی غیر قانونی بلڈنگز پر قابو پایا جا سکے، سرکاری خزانے کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکے۔ مردان سے بیورو چیف فضل حق کی رپورٹ کے مطابق تھانہ پارہوتی پولیس کی کامیاب کارروائی، ایک موٹر سائیکل
چور سمیت ایک منشیات فروش گرفتار، مال مسروق کا 7 عدد موٹر سائیکلز اور منشیات برآمد۔ علاقہ تھانہ پارہوتی کی حدود میں موٹر سائیکلز چوری کی درپے واردات رونما ہو رہی تھی، جس کا ضلعی پولیس سربراہ نے نوٹس لیتے ہوئے واردات میں ملوث ملزمان کو فوری گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے، جس پر سٹی ڈی ایس پی ضلعی پولیس نے عدنان اعظم خان کی نگرانی میں ایس ایچ او پارہوتی روح الامین خان کی قیادت میں کامیاب کارروائی کرتے ہوئے واردات میں ملوث ملزم شاہ فیصل ولد سرتاج ساکن ڈھکی میرا گمبر تک رسائی حاصل کی اور اس کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزم نے دوران انویسٹیگیشن اپنے جرم کا اعتراف کرتے ہوئے ان کی نشاندہی پر سرقہ شدہ 7 عدد موٹر سائیکلز برآمد کی گئی۔ ملزم سے تفتیش جاری، جن سے مزید اہم انکشافات متوقع ہیں۔ ضلع پولیس نے منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش عمر رحمان ولد حبیب الرحمان ساکن محلہ باغبان سکندرے گرفتار کر کے جن کے قبضے سے 143 گرام چرس آئس برآمد ہو کر ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ راجن پور سے ملک راجہ مختار ہوڑا کی رپورٹ کے مطابق ضلع امیر ڈاکٹر محمد عرفان ملک جماعت اسلامی اور انچارج خیمہ بستی محمد یعقوب شیروانی کی طرف سے صبح سویرے متاثرین میں تلاوت اور نماز کا درس دیا جاتا ہے۔ اس موقع پر ماسٹر اسلم راہی اسکول ریلیف کیمپ جماعت اسلامی فاضل پور میں مفت تعلیم دے رہے ہیں اور ملک راجہ مختار ہوڑا سینئر صحافی کی طرف سے بچوں کو دینی اور اردو تعلیم دیتے ہیں۔ سلام متاثرین کے بچوں کو نماز سکھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس موقع پر سینئر صحافی ملک راجہ مختار ہوڑا نے بچوں میں کتابیں دیگر اسکول کی چیزیں سلام متاثرین میں تقسیم کی، بچوں کو مفت تقسیم کی اور ہفتے میں ایک بار بچوں کے مفت بال کٹوائے جاتے ہیں، بہترین کھانا ناشتہ اور صاف پانی کی سہولت مہیا کی جاتی ہے۔ زیر نگرانی امیدوار ایم پی اے ضلعی امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر عرفان ملک، چوہدری فاروق ذیشان پچار، انچارج خیمہ بستی محمد یعقوب شیروانی، ایاز خان لودھی، رشید احمد زرگر، عصمت اللہ زرگر کی طرف سے اچھی تربیت دی جاتی ہے اور رات دن سلام متاثرین کے لیے مدد کے لیے کوشاں ہیں۔ ملک و قوم کا اثاثہ ہیں بچے۔ راجہ مختار ملک کی بلوچ سے بہترین کوریج اور صحافت کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر جماعت اسلامی الخدمت کی کوریج کر رہے ہیں، ہم ان کے بہت مشکور ہیں۔ خیمہ بستی محمد یعقوب خان شیروانی، ایاز خان لودھی کی میڈیا سے بات چیت۔ خبر شامل کرتے ہیں حبیب آباد سے۔ محمد رضوان طاری کی رپورٹ کے مطابق حبیب آباد میں تعلیمی بورڈ نے 9th کلاس کے رزلٹ کا اعلان کر دیا۔ حبیب آباد میں ایک بار پھر لڑکیاں بازی لے گئی۔ ٹک ٹاکر اسٹار پب جی ماسٹر اور سدھو موسے والے کے فین ہار گئے۔ 9th کلاس کے ساتھ تعلیمی بورڈ نے رزلٹ کا اعلان کر دیا۔ حبیب آباد میں ایک بار پھر لڑکیاں بازی لے گئیں۔ ٹک ٹاکر اسٹار پب جی ماسٹر اور سدھو موسے والے کے فین ہار گئے۔ لیڈر اسکول کی ہونہار طالبہ عدن زہرا نے 505 میں سے 497 نمبر حاصل کر کے تحصیل پتو کی اور حبیب آباد کے تمام اسکول میں اول پوزیشن حاصل کی۔ دار ارقم سے تجلی افضل نے بھی 497 نمبر حاصل کر کے اول پوزیشن حاصل کی۔ حبیب گرلز اسکول سے طیبہ تسلیم نے 481 نمبر حاصل کر کے دوسری پوزیشن حاصل کی، جبکہ سٹی اسکول سے انفل اکرم نے 480 نمبر حاصل کر کے تیسری پوزیشن اور اوسے اسکول کی طلبہ نے 479 نمبر حاصل کر کے اپنے اسکول، اساتذہ اور والدین کا نام روشن کر دیا۔ عارف والا سے خبر شامل کرتے ہیں۔ میاں ذاکر حسین محل کی رپورٹ کے مطابق عارف والا میں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کی ڈریس میکنگ کی طالبات نے سیلاب زدگان کے لیے اپنے ہاتھ سے 10 لاکھ روپے مالیت کے 5000 سے زائد ملبوسات تیار کر کے سیلاب زدہ علاقوں میں بھجوا دیے۔ رپورٹ کریں گے میاں ذاکر حسین محل۔ مشکل کی اس گھڑی میں ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ عارف والا کی ڈریس میکنگ سیکھنے والی طالبات نے سیلاب زدگان کی امداد کے لیے 10 لاکھ روپے مالیت کے 5000 سے زائد ملبوسات اپنے ہاتھوں سے سلائی کر کے الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے سیلاب زدہ علاقوں میں بھجوا دیے۔ خوشی ہوئی کہ ہم نے اپنے مصیبت زدہ بہن بھائیوں کے لیے اتنا کچھ کیا، اپنے ہاتھوں سے ملبوسات تیار کیے ہیں۔ ہمیں خوشی ہوگی جب وہ پہنیں گے اور ہماری دعا ہے کہ اللہ ان کی مصیبت کو دور کرے۔ اور بڑے اسپیشلی اچھے طریقے کے ساتھ ہم نے اس کو سیٹ کر کے ان کو بھیج رہے ہیں سیلاب زدگان کو۔ جو حالات چل رہے ہیں اس وجہ سے ہمیں بھی ان کا دکھ ہے، ہم دکھ میں برابر کے شریک ہیں، ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، تو ہم یہاں بیٹھ کے ان کو یہ تو پہنچا سکتے ہیں کم از کم وہ کپڑے تو پہن سکیں۔ سلائی کیے گئے ملبوسات میں بچے، بچیوں، مردوں اور خواتین کے ملبوسات شامل ہیں۔ فاؤنڈیشن کو تقریباً 5430 سوٹ جو کہ ہماری بچیوں کی ڈریس میکنگ کی کلاس نے جو سیے ہیں اور خصوصی طور پر جو ہے وہ خدمت فاؤنڈیشن کو دے رہے ہیں سیلاب زدگان کے لیے۔ اور یہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ لباس جو ہے وہ تیار کیے ہیں یہاں کے بچیوں نے، تو یہ الخدمت فاؤنڈیشن اس کو انشاءاللہ مستحق لوگوں تک جو ہے وہ یہ لباس پہنچائے گی۔ ووکیشنل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ڈریس میکنگ کی طالبات نے اپنے ہاتھوں سے سیلاب سے متاثرہ افراد کے لیے خوبصورت ملبوسات تیار کر کے محبت، بھائی چارے اور انسانیت کی ایک اعلیٰ مثال قائم کر دی۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے۔ ڈویژنل بیورو چیف وحید اقبال کی رپورٹ کے مطابق حلقہ NA 66 میں PTI کارکنان کو نظر انداز کرنے اور من پسند سیاسی یتیموں کو
عوام پر مسلط کرنے کے حوالے سے عوامی رابطہ دفتر کو بیچک میں سابق وزیر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی زیر صدارت اجلاس منعقد کیا گیا۔ سابق وزیر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کے منعقدہ اجلاس میں کارکنان نے NA-66 میں ہونے والی تنظیم سازی کو مسترد کر دیا۔ اجلاس میں ذاتی مفاد کے گرد طواف کرنے والی تنظیمی ڈھانچے کو عوامی طاقت سے زمین بوس کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ PTI کارکنان نے ریڈکشن کے ذریعے بننے والی تنظیم سازی پر سراپا احتجاج ہے۔ اجلاس کے شرکاء نے سابق وفاقی وزیر ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان سے کھل کر ان ریت کی دیواروں کو کارکنان کے طاقت سے ملیامیٹ کرنے اور اس تنظیم سازی کو مسترد کرنے کے ساتھ ساتھ یونین کونسل کی سطح پر NA-66 میں اثر نو متبادل تنظیم سازی کو اتفاق رائے سے مکمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ رخ کرتے ہیں رحیم یار خان کا۔ سردار جامرب نواز کی رپورٹ کے مطابق رحیم یار خان میں تھانہ اقبال آباد پولیس کی کامیاب کارروائی، 30 سے زائد مقدمات ریکارڈی، ملزم ندیم عرف ڈان گرفتار۔ پولیس نے دوران ناکہ بندی تعاقب کر کے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے رکنے پر ملزم نے موٹر سائیکل بھگا دی، تعاقب پر بے قابو ہو کر پل سے جا ٹکرایا۔ پولیس نے زخمی حالت میں گرفتار کر لیا اور جامعہ تلاشی پر ملزم کے قبضے سے اسلحہ ناجائز ریوالور 32 بور اور متعدد راؤنڈز برآمد۔ ملزم کے زیر استعمال ڈکیتی کے مقدمے میں پولیس کو مطلوب سرکردہ شدہ موٹر سائیکل بھی برآمد کر لی۔ دریافت پر ملزم کا نام ندیم عرف ڈان معلوم ہوا۔ ملزم 30 سے زائد مقدمات کا ریکارڈی نکلا، پولیس کو مطلوب تھا۔ پولیس نے ملزم کو گرفتار کر کے حسب ضابطہ کارروائی شروع کر دی۔ DPO اختر فاروق کی جانب سے کامیاب کارروائی پر پولیس ٹیم کو شاباش۔ خبر شامل کرتے ہیں اوباڑو سے۔ سنی تحریک پاکستان ٹرسٹ بلال سلیم قادری AKC کی جانب سے سیلاب متاثرین کے لیے امدادی سامان جمع کیا گیا۔ اوباڑو سنی تحریک کے مرکزی رہنما حافظ محبوب علی سختوں نے گھوٹ کی یونٹ اوباڑو میں سیلاب متاثرین کے لیے خشک راشن، کپڑے، جوتے اور دیگر سامان بھیجا، جو ڈویژنل رہنما ایڈوکیٹ راؤ محمد نوید راجپوت اور ڈھرکی تعلقہ کے صدر احمد رضا قادری کی نگرانی میں مستحق افراد میں تقسیم کیا گیا۔ اس موقع پر ایڈوکیٹ راؤ محمد نوید راجپوت کا کہنا تھا کہ اس مشکل کی گھڑی میں ہم اپنے سندھ کے بھائیوں کے ساتھ ہیں اور امداد کا سلسلہ وقفے سے جاری رہے گا۔ میں اپنی قیادت کا شکر گزار ہوں جن کے تعاون سے مستحقین تک امداد کی رسائی ممکن ہوئی۔ نوشہر و فیروز سے جامی تگر کی رپورٹ کے مطابق شہریوں کا ٹاؤن انتظامیہ اور پبلک ہیلتھ ایڈمنسٹریشن کے خلاف احتجاج۔ شہریوں نے احتجاج کیا اور انتظامیہ کے خلاف نعرے بازی کی۔ شہریوں نے انسداد دہشت گردی کی عدالت کے قریب انصاف چوک پر احتجاجی دھرنا دیا۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ ٹاؤن انتظامیہ مکمل طور پر نااہلیت کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ یہ شہر کا مین چوک ہے جہاں سول اسپتال، گرلز کالج، ہائی اسکول، ڈگری کالج، گورنمنٹ کے تمام سرکاری آفس موجود ہیں۔ پرائیویٹ اسکول، ہسپتال قائم ہے جہاں سے دریا خان مری، پڑ نواب شاہ اور ہزاروں دیہات کے مکین روزانہ اس گندے پانی سے گزرتے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر گندے پانی کی نکاسی نہ کی گئی تو ڈپٹی کمشنر آفس کے سامنے احتجاج کریں گے اور ٹاؤن پبلک انتظامیہ کے خلاف عدالت سے رجوع بھی کریں گے۔ ملک وال سے اسلم جاوید کی رپورٹ کے مطابق منڈی بہاؤالدین ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نعیم عزیز سندھو نے شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے ضلع کے تھانوں میں محافظ اسکواڈ فورس قائم کر دی۔ 81 موٹر سائیکل پر پولیس کے جوان گلی محلوں میں گشت کریں گے۔ مانیٹرنگ کے لیے تھانوں کی سطح پر کنٹرول روم قائم کر دیا گیا۔ منڈی بہاؤالدین میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر نعیم عزیز سندھو کی جانب سے ضلع بھر میں جدید سہولیات سے لیس 81 موٹر سائیکل پر مشتمل محافظ اسکواڈ فورس قائم کرنے کی افتتاحی تقریب پولیس لائن میں ہوئی۔ اس موقع پر DPO نعیم عزیز سندھو نے کہا کہ ضلع میں جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی اور بروقت کرائمز کی روک تھام کے لیے محافظ اسکواڈ فورس پوری محنت و لگن کے ساتھ فرائض سر انجام دے گی۔ اسکواڈ کے جوان جدید اسلحہ وائرلیس سسٹم سے لیس ہوں گے۔ DPO نعیم عزیز سندھو نے کہا کہ لاقانونیت اور جرائم کے خاتمے کے لیے اقدامات اولین فرائض منصبی میں شامل ہیں۔ ضلع میں اسٹریٹ کرائم کی روک تھام کے لیے محافظ اسکواڈ قائم کیا گیا۔ کنٹرول کرنے کے لیے تھانوں کی سطح پر سسٹم قائم کیا گیا اور وہ وائرلیس کنٹرول کی خود نگرانی کریں گے۔ پشاور سے KPK کے بیورو چیف شاہد زمان یوسف زئی کی رپورٹ کے مطابق ضلع انتظامیہ کی طرف سے یونیورسٹی ٹاؤن میں مختلف کاروبار سے وابستہ سیکٹر کے اسکول، کالج، ہاسٹل اور بینک کو سیل کیا۔ اس موقع پر پشاور قومی جرگہ اور MPA سردار بانک احتجاجی کیمپ میں موجود ہیں۔ حکومت کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں اگر تھوڑی سی بھی غیرت ہے اور آپ اپنے آپ کو پختون کہتے ہیں تو آپ اپنے اس بل کو پروٹیکٹ کریں، اور اگر آپ بل کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ بہت ساری خواتین بیٹھی ہوئی ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کر لوں گا کہ ایک جو چوڑیاں والا 2 چوڑیاں نکال کے اس سے 120 کا سیٹ بنا لیں گے اور دونوں ہاتھوں میں CM کو پہنا دیں گے، اور ساتھ میں عمران خان کو بھی بھیج دیں گے کہ آپ نے کس پٹو کو یہاں پر بٹھایا ہوا ہے، جو قانون کو نہیں سمجھتا، جو ایڈمنسٹریٹو فیکٹر کو نہیں سمجھتا، جو گورنرز کے کمپوننٹ کو نہیں سمجھتا، جو نان ایجوکیٹڈ ہے۔ ایجوکیٹڈ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کو انگریزی آتے ہے۔ آپ اجر جماعت میں بیٹھ کے کوئی سنجیدگی والا عمل کرے، کوئی مفاہمت والا۔ اگر آپ کسی چیز کو جوڑ نہیں کر سکتے تو یو آر ناٹ کنسیڈرڈ ٹو بی اے لیڈر۔
سر پشاور قومی جرگے کا آگے لایا عمل کیا ہوگا اگر ان لوگوں کے احتجاج سے نہ ہو؟ ہم اس طرح کہتے ہیں کہ ان کے کاروبار ہم بائی ہک اور بائی کروک اس کو کھولیں گے اور ہر صورت میں کھولیں گے. اس کی دلیل کیا ہوگی؟ میں عدالت عالیہ اور حکومت کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کے کاروبار نہیں کھولنا چاہتے تو بالکل مت کھولیں، لیکن طریقہ ہے. طریقہ یہ کہ آپ UN آفس کو، ICRC کو اور جو ایرانی کونسلیٹ ہے اور آپ کے جو سرکاری دفاتر ہے اس کو نہ صرف آپ بند کریں گے، لیکن جو سلوک آپ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا کہ بجلی اور گیس کے میٹر بھی نکالے ہیں اور سیل بھی کیا ہے، تو وہ سیل آرڈر آج آپ کر لیں. ہم احتجاج کو وڈرا کرتے ہیں، ہم احتجاج نہیں کرتے. سارا یونیورسٹی ٹاؤن بند ہو جائے، جب سارے جلیں گے تو ہم بھی ساتھ جلیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسری میں ہائر کورٹس کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ بل سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے، میں مؤدبانہ، چونکہ آپ لوگوں کا قدر و منزلت ہمارے دل میں ہے، کیونکہ سپرمیسی آف جوڈیشری اور سپرمیسی آف لا تب ایگزسٹ کرے گی، تب اس کی قوت بنے گی جب وہ پبلک انٹرسٹ میں آئے گی. تو پبلک انٹرسٹ میں آپ ان کے کاروبار کھول دیں، اور اگر بند کرنے تو پھر سرکاری اور انٹرنیشنل آفس بھی بند ہوں گے. بہت بہت شکریہ. کہ حکومت کی مثال ماں باپ جیسی ہوتی ہے، ظاہر ہے اس طرح کون کر سکتا ہے. یہ دیکھو، یہ جس طرح بتایا گیا یہاں پہ لوگوں نے رینٹڈ بلڈنگز لیے ہیں، اپنے بزنسز جو ہیں وہ شروع کیے ہیں، انویسٹمنٹ کی ہے، ہزاروں لوگوں کو روزگار دیا ہے. اب یہ جابرانہ اور ظالمانہ طریقہ کار جو ہے یہ تو کسی حکومت کا نہیں ہو سکتا. ظاہر یہ حکومت میں رہتے ہوئے بعض لوگوں کے جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں وہ آنکھیں بند کر کے اس طرح میں یہ سمجھتا ہوں کہ اپنی عوام کا گلا گونجنے کے مترادف ہے. ورنہ اس کی جواز کیا بنتی ہے؟ آیا صوبائی حکومت کے سامنے اس صوبے کے حالات نہیں ہیں؟ ہم اپنی پولیس اسٹیشنز کو سیکیور نہیں کر سکتے ہیں. کل آپ نے دیکھا کہ رستم میں حملہ ہوا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا پشاور میں روزانہ پولیس پی وینز ہوتے ہیں. یعنی جو لوگ ہمیں تحفظ فراہم کر رہے ہیں ان پہ حملے ہو رہے ہیں، تو یہ ان کا تو مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے سامنے تو منہ نہیں کھول سکتے. لیکن پھر آ کے یہ بہانہ بناتے ہیں کہ یہ ریزیڈنشل ہے، یہ کمرشل ہے. بابا، حالات اگر انسرجنسی ہو، پختونخوا کے حالات انسرجنسی میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اب اس طرح کے حالات میں آپ اگر کسی کو متبادل جگہ نہیں دے سکتے ہو، ان کو تحفظ نہیں دے سکتے ہو، ان کو بنیادی سہولیات نہیں دے سکتے ہو، تو ایک یعنی اس طرح کی بزنسز کو پھر بند کرنا اور تالے لگانا، زد و کوب کرنا، ان کی میٹرز اٹھانا اور پھر ان کی ساتھ مطلب گستاخانہ طریقہ استعمال کرنا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ. بابک صاحب یہ بتائیں، جب ANP کی حکومت تھی، آپ وزیر تعلیم تھے، تو آپ لوگوں نے یونیورسٹی کے جال بچھائے اور ان لوگوں کی بھی وعدے تھے. جی سر، آپ بتائیں پشاور قومی جرگے کے حوالے سے آپ نمائندگی کر رہے ہیں، جی احتجاج کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پشاور قومی جرگے کا یہ فرض بنتا ہے کہ پشاور میں اگر گیس کا مسئلہ ہو، بجلی کا مسئلہ ہو، یا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، یا کسی کے فنڈامنٹل رائٹس کے غصب ہونے کا مسئلہ ہو، تو پشاور قومی جرگہ اس میں پہل کرتا ہے اور کوشش یہ کرتا ہے کہ اگر عوام اور اداروں کے درمیان کوئی تصفیہ ساز مرحلہ ہو تو اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ. لیکن جس طرح یونیورسٹی ٹاؤن کا آج کا جو احتجاجی کیمپ لگا ہوا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ضلعی انتظامیہ نے اور حکومت خیبر پختونخوا نے ایک خاتون MPA کے ایما پر، جو کہ پبلک ریپریزنٹیٹیو نہیں ہے بلکہ سلیکٹڈ ہے، سلیکٹڈ اس وجہ سے کہ اس کے ساتھ عوام کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے. نمائندہ امام محمد جان نن چې موږ کوم مسایل دي او دغه نه موږ بیګا بهرحال مرګرو خبر کړو، نو زموږ د پېښور قومي جرګې مقصد دا دی چې مطلب دا موږ به د قوم خدمت کوو او موږ به د قوم تحفظ کوو. نو دلته چې دوی کوم دا کاروبارونه بند کړي دي، په کار دا ده چې څنګه خالد ایوب به یې وفرمایل چې یاره دا به دوی د نور سرکاري دفتر هم دې نه ختمې کړي، مطلب دا کونسلیټ یې هم ختمې کړي. بیا زموږ اعتراض نشته، او که نه صرف دا د یو کس دپاره د یو دغه دپاره یا د سکول دپاره دي یا د هوټل دپاره یا د ګیسټ هاوس دپاره یو څو چند کسانو دپاره، نو مطلب دا چې دا ظلم دی. پرون دې باره کې DC صاحب سره هم زموږ خبرې اترې شوې وي او کمشنر صاحب سره هم رابطه کړې وه. هغوی ویل چې یاره موږ د دې
خو د هغې موږ د دا نه چوڼ میلاو شو چې یاره دا هایکورټ نه دا اډر میلاو شوی دی نو هایکورټ او سپریم کورټ خو به ټیک دی هغه خو مطلب دا عدالت دی نو موږ وایو چې د عدالت په تر باندې دوی ته انصاف میلاو شي لکه دې څومره خلکو ته تکلیف دی څومره د خواتین دی بچو ته نن چې زه ګورم ټول ایجوکیټډ خلک دی مطلب دوی ته دا تکلیف دی نو چې دا بېروزګاره شي دوی روزګار خراب شي دا لکه ښه خبره نه ده د حکومت خو دا حق جوړېږي چې دا خلکو ته روزګار ورکړي دا کاروبار ورکړي دوی وسایل ورکړي دوی مسایل ختم کړي نو زموږ دا خواست دی دوی ته ریکویسٹ هم دی. خبر شامل کرتے ہیں شیخوپورہ سے صوبائی وزیر قانون پنجاب خرم شہزاد ورک نے کہا کہ تیزی سے بڑھتی ہوئی شہری آبادیوں فیکٹریوں سے کثیر مقدار میں آلودہ پانی کے اخراج اور زرعی مقاصد کے لیے استعمال ہونے والی جراثیم کش ادویات کے باعث ہونے والی آبی آلودگی آبی حیات پر بری طرح اثر اندوز ہو رہی ہے. دریاؤں اور قدرتی آبی گزرگاہوں پر بیراجوں اور ان کے کناروں پر بندوں کی تعمیر سے مچھلی کی قدرتی افزائش گاہیں تقریباً معدوم ہو گئی جس سے ان کی قدرتی طور پر ہونے والی افزائش میں تیزی سے کمی واقع ہوئی. یہ بات شیخوپورہ کے تاریخی سیاحتی مقام ہرن مینار میں فش سیڈ سٹاکنگ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا. ضلع انتظامیہ اور محکمہ ماہی پروری نے آبی حیات کی بقا کے پیش نظر شیخوپورہ کے تاریخی سیاحتی مقام ہرن مینار میں فش سیڈ سٹاکنگ کا انعقاد کیا. تقریب کے مہمان خصوصی وزیر قانون پنجاب خرم شہزاد ورک تھے. اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشز شیخوپورہ پروا رسول ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر فیصل جاوید محکمہ ماہی پروری کے افسران اور فش فارمرز بھی اس موقع پر موجود تھے. شیخوپورہ میں چہلم کے مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات. ملک بھر کی طرح شیخوپورہ میں بھی چہلم انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے. چہلم کے مرکزی جلوس کے فل پروف سیکیورٹی انتظامات کیے گئے. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخوپورہ فیصل مختار نے ضلع میں چہلم کے حوالے سے منعقد کیے جانے والے جلوس و مجالس کی فل پروف سیکیورٹی انتظامات کو مکمل کروایا. مرکزی جلوس کے روٹ کا وزٹ کیا اور روٹ پر آنے والی عمارتوں لنک روڈز گلیوں وغیرہ پر چھت ڈیوٹی پکٹ ڈیوٹی موبائل گشت موٹر سائیکل گشت دیگر انتظامات کے حوالے سے مکمل سیکیورٹی پلان کی جا رہی ہے. مرکزی جلوس و مجالس کی مانیٹرنگ بذریعہ CCTV کیمرہ جات کی جا رہی ہے. جلوس کی حفاظت کے لیے ایلٹ فورس محافظ اسکواڈ ایلٹ پولیس سنائپرز پرائیویٹ والنٹیئرز سول ڈیفنس عملہ ریسکیو 1122 فائر بریگیڈ دیگر اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شیخوپورہ فیصل مختار نے دوران وزٹ ڈیوٹی پر موجود پولیس افسران جوانوں کی ڈیوٹی کی حساسیت کے بارے میں بریف کیا اور اختتام پروگرام تک تمام پولیس افسران جوان نہایت الرٹ ہو کر اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے. سفید پارچات میں ملبوس پولیس افسران جوان تعینات کیے گئے جو کہ شرپسند عناصر پر کڑی نظر رکھ سکیں. تقریباً 1000 پر مشتمل پولیس افسران جوان مرکزی جلوس کی حفاظت پر مامور کیے گئے جو آغاز سے اختتام پروگرام تک اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں گے. کوٹ اسلام پریس کلب کے سینئر نائب صدر مہر حسنین شیخانہ اور ڈاکٹر یاسر راٹھوڑ کے سابق وزیر مملکت اطلاعات و نشریات میاں فرخ حبیب سے ان کے آفس اہم ملاقات. سابق وزیر مملکت اطلاع و نشریات میاں فرخ حبیب سے ملاقات میں اہم معاملات پر بات چیت ہوئی. کوٹ اسلام پریس سپر لیگ کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی. اس بار پریس سپر لیگ کوٹ اسلام جو کہ تحصیل کبیروالا کا سب سے بڑا یونٹ پریس سپر لیگ میں مہمان خصوصی تھے. خبر شامل کرتے ہیں بنگلہ گگیرہ سے. راشد علی کی رپورٹ کے مطابق بنگلہ گگیرہ کے نواحی گاؤں ٹھٹھا شاہ سوار میں عرس مبارک سید سخی شہاب البخاری جس کے سجادہ نشین سید شوکت شاہ بخاری ہیں. عرس مبارک کے دوسرے دن پنجاب کے مقبول ترین ثقافتی کھیل کبڈی میچ کا انعقاد کیا جس کے چیف آرگنائزر سید سہیب شاہ بخاری سید جرار حیدر سید اویس شاہ بخاری ٹھٹھا شاہ سوار سے کی. پنجاب کے طول و عرض سے آنے والے پہلوانوں نے اس کھیل میں حصہ لیا اور اس کھیل میں بہترین مہارت پیش کرتے ہوئے حاضرین کے دل جیت لیے. کبڈی پاکستان میں ہی نہیں بلکہ انڈیا اور بہت سے ملکوں میں کھیلی جاتی ہے. پنجاب کا بڑا ثقافتی کھیل کبڈی ہے جسے پنجاب کے لوگ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں. اکاڑا کے علاقہ بنگلہ گگیرہ کے نزدیک ٹھٹھا شاہ سوار میں حضرت سید سخی شہاب رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کی تقریبات کے دوسرے دن پنجاب کے اس معروف ترین کھیل کبڈی میچ کا انعقاد کیا گیا جس میں پنجاب کے معروف پہلوانوں نے شرکت کی. کبڈی کے اس کھیل میں شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے حاضرین شوقین سینکڑوں علاقہ مکینوں کا دل جیت لیا اور آنے والے مہمانوں کا ڈھول کی تھاپ پر نوٹ نچھاور کر کے بھرپور استقبال کیا. اس موقع پر میزبان سید شوکت علی شاہ بخاری اور سید سہیب شاہ بخاری سید جرار حیدر سید اویس شاہ بخاری نے جیتنے والی ٹیم میں انعامات بھی تقسیم کیے. اور ادھر پاکستان ہاکی فیڈریشن نے 1 نومبر سے 10 نومبر تک ملیشیا میں کھیلے جانے والے سلطان اصلان شاہ ہاکی کپ کی ٹیم کی تیاری کے لیے 32 رکنی سکواڈ کا اعلان کر دیا. جانتے ہیں اظہر قاسمی کی رپورٹ میں. پاکستان ہاکی فیڈریشن نے سلطان اذلان شاہ ہاکی کپ ملیشیا میں شرکت کے لیے قومی ہاکی ٹیم کی تیاری کے سلسلہ میں 32 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا. یہ اسکواڈ قومی ہاکی تربیتی کیمپ میں شرکت کرے گا. سلطان اذلان شاہ ہاکی کپ اپوا ملیشیا میں 1 نومبر سے 10 نومبر تک ملیشیا میں کھیلا جائے گا.
सुल्तान अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में मेज़बान टीम मलेशिया समेत कुल 6 टीमें शिरकत करेंगी, जिनमें शामिल पाकिस्तान, जापान, कोरिया, साउथ अफ्रीका और कनाडा शामिल हैं। हालिया चीफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब हॉकी चैंपियनशिप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले 3 खिलाड़ियों को भी कौमी हॉकी तरबियत कैंप में शामिल किया गया है। तरबियती कैंप 25 सितंबर से अब्दुल सत्तार एदी हॉकी स्टेडियम कराची में मुनक्किद होगा। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जानिब से जिन 32 खिलाड़ियों को कैंप में तरबियत के लिए मदऊ किया गया, इनमें शामिल गोलकीपर्स में अब्दुल्ला इश्तियाक, अकमल हुसैन, वक्कार, अब्दुल्ला शेख, डिफेंडर में मुबशर अली, रिजवान अली, मोहम्मद अब्दुल्ला, अम्माद शकील भट्ट, मोइन शकील, अब्दुल मनान, हमादुद्दीन, अंजुम, मोहम्मद उमर भुट्टा, राना अब्दुल वहीद, एहतशाम असलम, एजाज अहमद, उसामा बशीर, जुनेद मंजूर, अरबाज अहमद, गंजफर अली, एम मुर्तबा याकूब, जाहिदुल्ला, जबकि फॉरवर्ड्स में शामिल राना सोहेल रियाज, अबूजर, अहमद नदीम, मोहम्मद शाहजेब खान, अरशद लियाकत, अली मुर्तज़ा, रोमान खान, फराज, अब्दुल हन्नान शाहिद, उबैदुल्ला भुट्टो भी शामिल हैं। हालिया चीफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों में गोलकीपर अब्दुल्ला शेख, उसामा बशीर और टॉप स्कोरर अली मुर्तज़ा भी शामिल हैं, जबकि मोहम्मद सईद खान को कौमी हॉकी टीम का मैनेजर मुकर्रर किया गया। कोचेस पैनल में शामिल स्कैफ्रा एंड मैकमन, अय्याज महमूद, मोहम्मद उस्मान शेख, इमरान भट्ट और मोहम्मद अली खान असिस्टेंट कोच होंगे। अबूजर उमरो वीडियो एनालिस्ट और राना नसरुल्लाह फिजिकल ट्रेनर होंगे। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ऑन न्यूज़।